अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनकी उनका कराना बड़ी बात नहीं है, बहुत सीनियर कराची के सियासी रहनुमा हैं और समाजी हवाले से अब इनकी बड़ी खिदमात हैं जो कराची के अंदर इनको देखा जा रहा है और उनको लोग लाइक भी कर रहे हैं और इनको पसंद भी कर रहे हैं। इस टाइम वो अपनी वेलफेयर भी चला रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कराची के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल अनीस साहब। कैसे अनीस भाई आप? शुक्र। अनिल भाई, आपकी माशाल्लाह से अगर आप बैकग्राउंड पे जाते हैं तो सियासी बड़े आपके टाइम गुजारा है आपने, बहुत एक लिमिटेड टाइम गुजारा है, अच्छा टाइम गुजरा है आपने। इलाके की वेलफेयर इलाके में बनाई, इलाके की खिदमत भी कर रहे हैं। कराची के हालात के हवाले से क्या कहेंगे कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के हालात ना तो माजी में कभी सही हुए ना आज सही है। ना माजी में इसने कोशिश की ना आज कोई कोशिश कर रहा है। हम कराची के लोग हैं, कराची के मकामी हैं। हम चाहते हैं कराची में बेहतर तरीके से काम हो। कोई भी शख्स, चाहे वो वज़ीर आला हो या गवर्नर हो या कोई वज़ीर हो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। सही। तमाम लोग अपने माल बनाने में लगे हुए, पैसा कमाने में लगे हुए। भाई, अगर आप एक वज़ीर बने हो ना सिंध के, और सिंध के वज़ीर आला बने हो, तो पूरे सिंध का वज़ीर आला पूरे सिंध में काम कराएगा। मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर आला अनवर सिंध में भी काम नहीं कराता होगा, क्योंकि मेरा अक्सर जाना होता है तो लोगों के पास वहाँ वाशरूम नहीं है। जब वहाँ लोगों के पास वाशरूम नहीं है, सिंध का वज़ीर आला सिंध में काम नहीं करा सकता, तो कराची में कैसे काम कराएगा? कराची में तो काम खैर अनिल भाई हो ही नहीं रहा। अगर हम पहले दौर में चले जाते हैं, अब से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। लेकिन वो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट संभाली और बल्दियाती निज़ाम भी इन्होंने अपने हाथ में रखा और सूबाई निज़ाम भी इनके पास है, उसके बाद की और उससे पहले की कंडीशन में क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, कराची में अगर कोई काम होता है ना तो इनकी जिम्मेदारी होती है, और कोई भी काम होता है ना, घर में भी कोई काम होता है तो उसकी रिपेयरिंग भी होती है। ये नहीं होता कि एक दफ़ा काम करा दिया बस, ही बहुत काम कराया हमने, हमारी हुकूमत ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। कोई भी काम होता है, चाहे आप अंडरपास वगैरह देख लें। अभी आपने देखा कराची में अंडरपास में पानी भरा हुआ था। बिल्कुल सही। लोगों की मुश्किलात इतनी है कि उनके मुतालिक कोई भी शख्स, कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं सोच रहा कि हमने इनकी मुश्किलात को कम कैसे करना है, क्योंकि वो तो ऐसी कमरों में, ऐसी ऑफिस में, ऐसी कारों में, उनको क्या पता मुश्किलात क्या है। तो उनको एहसास ही नहीं है मुश्किलात का। मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम को मुत्तहद होना चाहिए। तो कराची की अवाम को अनिल भाई, बात ये है कि कराची के अवाम को मुत्तहद कौन करेगा? कराची के अवाम बाशऊर, लीडरशिप कहाँ है हमारे पास? देखिए, मैं आपको बताऊँ, कराची के अवाम के पास लीडरशिप पहले भी थी जी, अब भी है, लेकिन हमारी लीडरशिप को काम करने दिया जाता कब है? सही, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है कि अक्सरियत नहीं है हमारे पास असेंबलियों में जाने के लिए। सही है, तो उन्हें हिमायत करनी पड़ती है। सही, जब तक वो हिमायत नहीं करेंगे, इलेक्शन जीतना भी मुश्किल होता है। पहले से तय होता है इलेक्शन, किसको लेके आना है, क्या करना है, तो हमारी हिमायत करोगे तो आप आओगे, नहीं आओगे। तो लीडरशिप तो है हमारे पास, लेकिन हमारी लीडरशिप को तो काम करने दिया जाते नहीं है। देखिए, ये तो अनिल भाई, तो अभी चले एक समझ में आती है कि 2013 के बाद से, जब से बानी मुत्तहिदा के पाबंदी लगी और 90 के ऊपर जिस तरीके से हुआ, उससे अगर हम पिछले दौर में चले जाते हैं तो MQM के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेयर कराची थे, तो उन्होंने बाकायदा अवार्ड भी हासिल किया है इस कराची जैसे शहर को बनाने के अंदर, जिनको बड़ा सिटी नाज़िम जो है वो, उनको बड़ा एक अवार्ड भी मिला है। तो उस दौर के अंदर तो बहुत सारे काम हुए हैं, मकसद कोई काम रुका नहीं, ब्रेक कहीं भी नहीं लगा। आपने सही कहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किए, लेकिन वो जो काम किए ना, वो MQM की वजह से किए। क्या जाहिर बात है, बानी मुत्तहिदा की वजह से किए। सही है, ऐसा ही। तो बानी मुत्तहिदा तो आज भी मौजूद है। क्या उनसे गलतियाँ हुई हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है, लेकिन कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, सही है, ये एक अलग मसला है ना। किसी को नाम लेना, बात करना ऐसा है, सही बात करना जुर्म है। बिल्कुल। इस वक्त तो
باقی سب سمجھدار لوگ ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی بھی سمجھدار ہے, صحیح, آفاق بھائی بھی سمجھدار ہے, صحیح, عزیز قائم خانی بھائی سمجھدار ہے, فاروق اختر بھائی ہیں, خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں. یہ سارے سمجھدار لوگ ہیں. یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کراچی کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے, قوم کے لیے نا, مہاجر قوم کے لیے کیا کرنا ہے. صحیح, اگر اب بھی انہوں نے نہیں کیا نا تو میں یہ جانتا ہوں آنے والی نسلیں ہمیں جو ہے نا ان کے بہت مسائل ہو جائیں گے, اور اتنے مسائل ہو گئے کہ ایجوکیشن تباہ, صحیح, روزگار نہیں, معیشت ہماری تباہ کر دی ہے کراچی کی. ہر چیز پلاننگ کے اگر اردو اسپیکنگ کی تباہ کی جاتی ہے. صحیح ہے, اردو اسپیکنگ کو چاہیے بجائے یہ تمام سیاسی جماعتوں میں جو گھسے ہوئے ہیں نا, چاہے وہ پی پی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, ایک پیج پہ آ جائیں. جماعت تو ہے نا ہمارے پاس, مہاجر کسی بھی نام سے سے ابھی کافی ٹائم پہلے تھوڑا وقت گزرا ہے, ایک ایسا ایک سورج طلوع ہوا تھا جس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کے پاس بھی گئے تھے, اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی وہاں موجود تھے, عزیز قائم خانی صاحب بھی موجود تھے, اور ایک پلیٹ فارم پہ گورنر سندھ کے جو ہیں ڈسوری صاحب, کامران ڈسوری صاحب, ان کی ہدایت اور ان کی بدولت ایک جمع تو ہوئے تھے, لیکن کافی حد تک بات بھی ہو گئی تھی, سارے معاملات بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد پھر کوئی سلسلہ آگے چل نہیں سکا. کیا آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سلسلہ تو چلنا چاہیے تھا. صحیح, گورنر صاحب تو مخلص ہے, بقول ان کے کہ میں مخلص ہوں, قوم ایک ہو جائے, تو ایسا کیوں نہیں کر پائے گورنر صاحب. ٹھیک, اور باقی ہمارے لوگ ملے جلے, سب کچھ ہوا, اور پھر ایک نہیں ہوئے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, کوئی کہتا ہے ایجنسی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. صحیح نا, جو بھی کوئی کچھ کہے, لیکن ہے تو سمجھدار لوگ نا, سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے, اپنی ذاتوں کے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے, اپنے شہر کے لیے. کراچی دنیا کا ایسا شہر ہے جو دنیا میں پاپولر بھی ہے, اور میرے خیال 9 نمبر پہ انٹرنیشنل شہر ہے کراچی, ایک ایوارڈ یافتہ شہر ہے ہمارا, پاکستان کا, ہمارے پاکستان کی شہر رگ ہے, اور بزنس ہب ہے ہمارا کراچی. ابھی حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں, ان بارشوں کے اندر کافی تعداد میں نقصان ہوا ہے, اور بڑا, یعنی کہ ہم کی تو چلے کراچی میں تو شکر ہے اللہ کا اتنا نقصان نہیں ہوا, لیکن کے پی کے میں اگر ہم جاتے ہیں, پنجاب سائڈ پہ جاتے ہیں, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ابھی بھی شدید زخمی ہیں, اور کافی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں بیچارے. تو اس میں کراچی کے اندر دیکھیں, کراچی ایک شہر ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کے پی کے ایک پہاڑی علاقہ ہے, ٹھیک ہے, اگر وہاں برسات ہوتی ہے یا کوئی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو وہ پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, وہ گرتی ہیں, جب وہ گرتے ہیں تو گھر بھی وہاں بنے ہوئے, تو وہاں نقصانات ہوتا ہے. لیکن کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جب برسات شروع ہوئی, ابھی حالیہ جو برسات شروع ہوئی, 2 سے 2.5 گھنٹے کی برسات کے اندر کراچی جو ہے وہ اس طرح منظر پیش کر رہا تھا جیسے پورا کراچی ڈوب چکا ہے. تو اس میں کس کی آپ وہ دیکھیں گے غلطی کس کی ہے, کس کی نااہلی ہے؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں, کراچی کے اندر جو نالے ہیں نا, ان کی صفائیاں ہوئی نہیں ہوئی ہیں. صحیح, یہ اس کی مین وجہ ہے. صحیح نا, اور جب نالوں کی صفائیاں نہیں ہوں گی تو پانی نالوں میں جائے گا ہی نہیں. بالکل, پانی کہاں جائے گا, پانی تو باہر آئے گا. صحیح. اچھا, میں سمجھتا ہوں جب بارش ہوتی ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گھروں میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی خود ہی خشک ہو جائے. صحیح ہے, ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے, اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. دوسرے تیسرے پانی خود غائب بھی ہو جاتا ہے. صحیح, تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو پانی بھی نہیں ہے, ہم نے کام کیا. دیکھو اپنی ذمہ داری تو نبھانی ہوگی. ٹھیک, پیسہ کمانا کوئی مقصد نہیں ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, اپنی ذمہ داری نبھاؤ. ہم بیسیکلی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, اگر ہمیں فالو کرنا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں. صحیح, ہمیں تصویر نہیں پڑھنا چاہیے کہ نواز شریف والوں کی تصویر پڑھے, نواز شریف جو زیادہ تصویر پڑھتا ہے اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, زرداری. صحیح, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ شخصیت پرستی جو نا ختم ہونی چاہیے. یہ بہت نقصان دہ پاکستان کے لیے. پوری دنیا کے اندر سسٹم میں سیاست ہوتی ہے اور اپنے ملک کی خدمت کرتے لوگ. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اپنے خاندانوں کو نوازتے, وزیر آ جائے سر خاندانوں کو بھی نہیں نوازتے, اپنے گھر میں بھرتے ہیں, سر اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں اہمیت دیتے. صحیح, کیونکہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے صرف اپنی. ایسا نہیں ہے, اپنی ذمہ داری اگر نبھائے گے نا تو پاکستان سے اچھا ملک کوئی بھی نہیں ہے. بے شک, بالکل, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھا
ملک کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم آزاد ملک کے شہری ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں. اگر ہم اس کے بنسبت ہم کہیں دبئی چلے جائیں، صوفیہ چلے جائیں، یا پھر برٹش کہیں ملک میں چلے جائیں تو ہم وہاں قید ہیں. ہماری وہ آزادی نہیں ہے جو ہمیں اس ملک کے اندر ہے، اور اس خاص طور پر اس کراچی شہر کے اندر ہے. اب ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. شارٹ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی کے جو بڑی ایک اہم ایشوز ہے جو اس وقت بڑا چل رہا ہے، اور اس پر آواز اٹھانا ہر کراچی کی شہری کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی شہری کی جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے. ڈمپر مافیا، ڈمپر مافیا جس طرح لوگوں کو کچل رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پٹھان ہے، مہاجر ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، یہ کون ہے. تو اس پر ہم انیس بھائی سے بات کریں گے. ایک شارٹ بریک. بریک میں ایک مرتبہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ڈمپر مافیا کے حوالے سے. انیس بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ڈمپر مافیا کا جو راج ہے، جس طریقے سے جب دل کرے نوجوانوں کو مار دیتے ہیں، میاں بیوی کو ہلاک کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے. ڈرائیور چھوٹی چھوٹی عمروں کے ڈرائیور ہیں، 18 سال 20 سال 17 سال اس کی ایج کے یہ لوگ ہیں جو ڈرائیور بنے ہوئے، لیکن ان کے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ ایک ڈمپر ہوتا ہے، جہاز جیسا ڈمپر اتنا اونچا ہوتا ہے، ان کو موٹر سائیکل نظر نہیں آتی کہ پیچھے آگے موٹر سائیکل جا رہی ہے یا پیچھے سے موٹر سائیکل آ رہی ہے یا سائڈ سے جا رہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی. لیکن وہ ان کو لائسنس کس نے دیا اس موت کے پروانے کا؟ حالانکہ ابھی کتنا بڑا سانیہ ہو جاتا. پٹھان مہاجر ایک فساد جو ہے وہ بالکل تیار کھڑا تھا، جو مسعود نے جو اعلان کیا تھا کہ جی مہاجروں کو ہم جلا دیں گے، تو بڑا ایک وبیلہ مچ سکتا تھا. اگر یہ قیادت متحد ہوتی تو شاید بہت کچھ ہو جاتا. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کے یہ ڈمپر مافیا جو ہے، ان کو کوئی لگام دینے والا کوئی آئے گا یا گورنمنٹ دے گی ان کو لگام؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈمپر مافیا کی ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم پختونوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جی سر پختون ہمارے بھائی ہیں، بالکل سے دل و جان سے ہمیں عزیز ہے، سے ہمارے ملک کا حصہ ہے. ڈمپر مافیا کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس کے آنر ہیں. صحیح ہے، خالی ان کی بات کرتے ہیں. وہ پختونوں کو بیچ میں لا کے ہم سے الجھانا چاہتے ہیں، جو وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں ان کو لا کے. ورنہ اتنا نہیں ہے کہ ڈمپر مافیا اگر ڈمپر کراچی میں میرے حساب سے 400-500 ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور کچھ پی پی والوں کے ہیں، کچھ کسی کے ہیں، کچھ کسی کے. صحیح ہے نا. تو ان کے ملے جلے ہاتھ ہیں ایک دوسرے کے. تو بھائی پختونوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈمپر مافیا ایک الگ ہے. ہم ان مافیا کو کہتے ہیں کہ جو جن سے لوگ مر رہے ہیں. صحیح، لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. صحیح ہے، کوئی کسی چیز کی پرمیشن نہیں ہے، ٹائمنگ کی کوئی پابندی نہیں کرتے. تو اس کے خلاف احتجاج ہے ہمارا کسی پختون کے خلاف نہیں ہے. پختون ہمارے بھائی ہیں، اعلان کرتے ہیں. ہم پہلے بھی ہم نے کہا ہے ماضی میں، اب بھی کہتے ہیں، پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، سب ہمارے بھائی ہیں. ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو انہیں مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، ان کو بھی حقوق دو. وہ بھی اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں پریشان ہیں، وہ بھی مسئلے مسائل کا شکار ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں جو حادثات ہوئے، جو ڈمپر مافیا کی طرف سے جو اس طرح کے واقعات ہوئے، اس میں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب نے بڑا ایک اہم ایشو اٹھایا، اور اس کے اوپر گرفتاری بھی ہوئی ان کی. حالانکہ وہ کسی پختونوں کے خلاف تو نہیں تھے، کیونکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ان کو ہم نے کور بھی کیا تھا، کوریج بھی کی تھی ہم نے. وہاں ملیر کے اندر ایک پختون ٹینکر مافیا کی زد میں آ کر ہلاک ہوا تھا. تو وہ سب سے پہلے چیئرمین آفاق احمد صاحب جو ہیں اس پختون کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر گئے، پختون کے گھر گئے. اس کے بعد بھی وہ دوسرے علاقوں میں آئے، نارتھ کراچی میں آئے، جہاں جہاں اس طرح کے بچے ہلاک ہوئے، پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ٹھیک ہے، ان کو گرفتار تو کیا گیا نا. ہمارا کراچی میں جو ہے نا، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، ہمیں وہ اردو بولنے والوں کو نا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں، جبکہ اردو ایک قومی زبان ہے. صحیح، اس کو بولنا چاہیے. میں آفسوں میں جاتا ہوں، مختلف لوگ اپنی اپنی زبانیں بولے ہوتے ہیں. بھائی کیوں اردو میں بات کرو، سب کی سمجھ میں آئے، قومی زبان ہے. صحیح نا. انگلش میں چلے، آفس ورک ہوتا ہے، نہیں بات چیت تو اردو میں ہوتی ہے نا، بات چیت اردو میں ہونا چاہیے. آفاق بھائی نے بہت اچھا قدم لیا تھا، بہت اچھے اقدامات لیے تھے، اور میں کہا کراچی کے اندر آفاق بھائی نے لیا ہے، اور تو کسی اور نے لیا بھی نہیں ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دو، اس کے حق میں کچھ تو بات تو کرو نا کہ بھائی ایک اچھا کام کیا ہے آپ نے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اچھے کام کی.
تو آپ اس کے لیے اچھا بھی نہیں بولو، زبان سے نہیں بولو، تو دل میں تو دعا کرو بالکل تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ جب وہ چیئرمین نے جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جو ماضی میں کبھی ایک ہوا کرتے تھے، پھر حال میں جو الگ ہو گئے، اور بانی متحدہ جو ہیں، حالانکہ ان کا لندن سیکریٹریٹ سے بیان آیا تھا کہ آفاق احمد کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کرو، وہ حق پر ہے، حق اور سچ پر ہے۔ اچھا، ایک کوالٹی میں نے دیکھی ہے بانی متحدہ کے اندر، ایک کوالٹی دیکھی ہے میں نے ان کی کہ انہوں نے جیسے چیئرمین آفاق احمد کی بات کی تو ان کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو رہا کریں، اسی طرح بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی جو ہیں وہ بانی متحدہ کے جو الفاظ ہیں مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی کارکنان کو انہوں نے بالکل فری ہینڈ دیا، انہوں نے بولا بھائی آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ حق اور سچ پر کھڑے ہوئے، اور مختلف اداروں سے، جنرلوں سے، کرنلوں سے اور تمام ایجنسی سرکاری اداروں سے انہوں نے ریکویسٹ بھی کری کہ جی خان صاحب کو آپ چھوڑیں، ایسا ہی ہے۔ حالانکہ مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب یہی خان صاحب ہوا کرتے تھے جو اتنا بڑا بکسا اٹھا کر جو ہے وہ لندن لے کر گئے تھے بانی متحدہ کے خلاف، بالکل ایسا ہے نا، بانی متحدہ کے خلاف لے کر گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے بہت ساری چیزیں نکالی تھی، وہاں وہ ناکام ہوئے تھے، کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ایک الگ بات ہے کہ درار پڑنا شروع ہو چکی تھی وہاں پر، اور دور سے پھر دراریں پڑنا شروع ہوئیں، لیکن اس وقت وہ ناکام ہو کر آئے تھے۔ پھر بھی بانی متحدہ کا یہ ظرف ہے کہ انہوں نے جو ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اتنی بڑے اچھے انداز میں یہ بات کری، اور بڑا دلچسپ مرحلہ جب آیا جب ابھی حال ہی میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے اندر بھی انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ بات کی۔ تو کہاں دیکھ رہے ہیں بانی متحدہ کے ان بیانات کو اور ان الفاظوں کو، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں نا، اگر ماضی میں جائے گا نا تو بہت ساری باتیں ہیں اور وہ نہ ختم ہونے والی باتیں، لیکن ہم نے اپنے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے، ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، تو تمام باتیں بھلا کر صحیح اگر سیاسی جماعتیں سیاسی انداز میں فیصلے کریں اور متحد ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، صحیح ہے نا۔ اب عمران خان صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں جو متحدہ کے حق میں نہیں تھی، جی ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن اب ان باتوں کو دہرائیں گے تو کارکنوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، صحیح۔ ہمیں اپنے پاکستانی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی نفرتیں ختم کرو، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک پیش پہ، پاکستان ترقی ہوگا۔ لیکن کراچی جو ہے نا، ہم جو کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی خوشحال ہوگا تو پاکستان ہوگا، صحیح، پورا پاکستان جانتا ہے، صحیح۔ اب کراچی خوشحال ہوگا کیسے؟ جب کراچی کے مقامی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا۔ اچھا آپ ایک اپنے ایمان سے بتائیں، کراچی کا کوئی آدمی بلوچستان میں جا کے کام کر سکتا ہے؟ پشاور میں جا کے کام کر سکتا ہے؟ جب ہم کام وہاں نہیں کر سکتے تو ہمارا حق ہے کراچی میں کام کرنا، روزگار فراہم ہمیں حکومت کرے، ہمیں جابیں دیں، ہمیں نوکریاں دیں ہمارے لوگوں کو۔ تو وہ ہماری جگہوں پہ جب پشاور کا آدمی، بلوچستان کا آدمی، پنجاب کا آدمی صحیح وہاں سے آ کے کام کرے گا، دور سندھ سے آ کے کام کرے گا، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ ہمیں بتاؤ کہ بھائی آپ کی نوکری فلاں جگہ ہے، تو ہم وہاں جا کے نوکری کر لیتے۔ بالکل، تو یہ ایسا نہیں ہے ناانصافی نہ کریں۔ کراچی تو ایک ایسا شہر ہے، اور کراچی کے لوگ ایسے لوگ ہیں اتنے محبت کرنے والے، اتنے پیار کرنے والے کہ پاکستان کی تمام جماعتوں اور تمام قومیت کے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر خوش آمدید کہا ہے، ویلکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان کو اپنا کاروبار کروا رہے ہیں، اور آپس میں فیملیز جو ہیں وہ ٹرمپس جو ہیں وہ بنائے گئے۔ لیکن اگر اس کی بنسبت آپ والی بات بڑی زبردست ہے کہ اگر ہم کراچی سے باہر چلے جاتے ہیں، ہم انٹیریئر سندھ میں ہی چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے ہم مدھوبنی سندھ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں وہ دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پنجاب چلے جاتے ہیں تو پنجاب میں بھی جو ہے کراچی کے لوگوں کو بڑے عجیب غریب قسم کی آنکھوں سے ان کو وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور کے پی کے میں کچھ اس طرح کا ہے ماحول، اب بن چکا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا پہلے چلے جائیں کے پی کے میں تو اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ کراچی مخالف ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ لیکن جب سے سیاست جو ہے وہ سیاست جب عروج پر آئی ہے، اور پھر جو ایک پالیسی کے تحت ایک بڑی ایک سسٹم کے تحت کراچی میں سندھی مہاجر، پٹھان مہاجر اور یہ جو جھگڑے فسادات کرائیں، تو اس کی بات جو ہیں وہ کافی ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک لوگوں کے دلوں میں رنجشیں جو وہ ہمارے کراچی کے مقامی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ رنجشیں ختم ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ہو سکتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے ختم ہوگی؟ دیکھیں
آپ کو بتاؤں پوری دنیا کو پاکستان سے جو نا خوف ہے. بے شک صحیح. پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. پاکستان کی عوام ایسی ہے جو ہر طرح سے نا پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے. صحیح. تو پوری دنیا کا خوف ہے. اب پوری دنیا میں جو ہے نا جو سیاسی ممالک ہے اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ لڑنا نہیں جانتے. ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے اندر لسانیت کے معاملات کو خراب کرو, مذہبی معاملات کو خراب کرو, اور ان کو اسی ملک میں آپس میں الجھا کے رکھو. ہم الجھے رہیں گے, وہ اپنا کام سیدھا کرتے رہیں گے. ورنہ پاکستان دنیا کا وہ طاقتور ملک ہے اسلامی. صحیح. اور اسلامی بلاک جو بن جاتا, جو بنا نہیں, اگر بن جاتا تو آپ یقین کریں کہ پیسہ بھی ہم لوگوں کے پاس اتنا ہوتا. یہ جتنا یورپ میں جو ہے نا امریکہ وغیرہ جتنا پیسہ ہے پاکستانیوں کا ہی. ایک سے ایک قابل آدمی پاکستان کا باہر کام کر رہا ہے. صحیح. کیوں؟ ہمارے ملک کے حالات ایسے کر دیے گئے کہ مجبور کیا گیا ہے یہاں سے جانے میں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا, اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کی عقل میں تو آئے گی, بلکہ میں سمجھتا ہوں سب کی عقل میں آئے گی کہ جب ایک پیش پہ ہو جائیں گے نا سارا, اور سمجھ جائے گا. اب سمجھ گئے کافی حد تک, فوج بھی ہماری سمجھتی ہے. آصف منیر صاحب بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, جو قرآن حافظ آدمی ہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ قرآن کو بھی سمجھتے ہیں, دین کو بھی سمجھتے ہیں, حافظ قرآن ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی کوشش کرے گا کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہو اور اس کی معیشت بہتر ہو. سب سے میں جو سمجھتا ہوں نا, کسی بھی طرح پورے پاکستان کو مل کے, تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ملک کی خدمت کر رہے ہیں, ملک کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی کہاں کر رہے ہو, کدھر کر رہے ہو, کوئی نظر تو آئے. صحیح. مذہبی جماعتیں کہتی ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں, دین کہاں ہے پھر پاکستان میں, بتا تو دیں مجھے. خدمت کہاں ہو رہی ہے؟ خدمت پاکستان میں تو نہیں ہو رہی, پاکستان سے باہر ہو رہی ہے خدمت. اب ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں, شارٹ بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے جو پاکستان کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو جو آج تک چل رہا ہے فلسطین کا. ہم بریک کے بعد انشاءاللہ ایک شارٹ بریک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی فلسطین کے حوالے سے. فلسطین میں جس طرح انیس بھائی آپ کے سیاسی آدمی ہیں, سماجی آدمی ہیں, آپ ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اوپر جس طریقے سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں, ان کو جو امداد پہنچانے والے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بڑے بڑے یعنی کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, جس طرح ٹرمپ جو صدر صاحب ہیں امریکہ کے, جب یہ آنے سے پہلے کچھ ان کے الفاظ تھے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا غزہ ہمارا ہے, ہم لیں گے غزہ ہم لیں گے, اور غزے میں جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کو ان کی متبادل جگہ دے دیں گے. تو جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رک جاتی ہیں, بریک لگ جاتی ہیں. لیکن فلسطین پر ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ مزید جاری رہتے ہیں, ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, خواتین کی عزت پامال کی جا رہی ہیں اور بچے شہید کیے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اگر جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ تو فوری طور پر اقوام متحدہ جو ہے اجلاس طلب کر لیتا ہے, اور جی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, اور اس کونسل کے اندر ہمارا اسلامی بھی اور دوسرے ممالک بھی آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے. فلسطین کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, فلسطین پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے سے مسلمانوں کے ساتھ, اور امت مسلمان خاموش ہے. صحیح ہے. اب میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کے کاروباری تعلق ہے. صحیح. وہ ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. صحیح. اسلامی ممالک کے جو ہے نا بزنس کر رہے ہیں. اب وہ اسرائیل کے خلاف کھول کے بولے نا, عوام تو بولتی ہے, بظاہر وہی بولتے ہیں, لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ان کے خلاف. صحیح. اور جبکہ اب فیصلے کا وقت ہے. اتنا سا ہے, چاروں طرف ہم بیٹھے ہیں, اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے, ابھی ایران نے تھوڑا سا اس پہ جھٹکا دیا, ایران نے جب کیا تو بالکل ایران بالکل. اچھا امریکہ
جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پریشان ہوئے ایران کے حملے سے، اس حملوں سے جو انہوں نے اپنے جو اسلامی ملک ہیں جہاں انہوں نے امریکہ نے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے وہاں سے وہ کر رہے تھے، جب ایران نے ان کے اوپر اٹیک کیے تو اس کے بعد سے ان کی کمر تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ٹرمپ بھی جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کر کے، اور ان نے بلکہ اجازت نامہ دے دیا تھا انہوں نے کہ جی آپ کرو، غزہ خالی کرو، ایسا ہے نا؟ بالکل بھائی، آپ دیکھیں نا، ابھی خالی ایک ملک نے ایران نے کیا ہے، اگر تمام اسلامی ملک ایک ہو جائے تو اسرائیل کی اوقات کیا ہے؟ کیا ہے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. سے یہ سمجھ لیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے خمینی صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف اگر آپ پانی کا ایک لوٹا بہائیں گے نا تو ویسے ہی بہہ جائے گا، اور حقیقت ایسی حقیقت بھی صحیح. تو بھائی اسرائیل کو جو ہے نا، اگر آپ نے اسرائیل کو پیچھے کرنا ہے، اسرائیل کو اور فلسطین کا ساتھ دینا ہے تو متحد ہوں. آپ نے اسلامی کانفرنس بھی ایسی نہیں کی اس فلسطین کے حق میں، کوئی ایسا کام میں نے نہیں دیکھا اب تک کہ جو فلسطین کی بہتری کے لیے کیا گیا ہو. صحیح. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ اور زیادہ بمباری کر دیتا ہے. صحیح. جبکہ ہم نے ری ایکشن کیا کیا؟ اپنے ملک میں شور کر رہے ہیں. ملک میں شور کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا ہماری پاکستانی فوج نے کوئی اقدام لیا کہ نہیں؟ ہم کوئی ایسا اقدام لیتے ہیں کہ ہم فوج بھیج دیں گے، صرف کہہ دیتے ہیں. صحیح. کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے. دیکھیں، کہنے سے نا پاکستان کے اور اسلامی ممالکوں کے اسرائیل ویسے ہی پیچھے ہو جاتا، ویسے پیچھے ہٹ جاتا، اور پاکستان کا خوف ہے. پاکستان وہ ابھی حالیہ ہندوستان کی جنگ میں دیکھ لیا، ابھی دیکھ لیا آپ نے، سب نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کو کس طریقے سے چلے جائے. بالکل ایسی. تو آپ بتائیں اسرائیل کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات، کچھ بھی اوقات نہیں ہے. اگر وہ پیسے سے پاورفل ہے، کوئی ایسی اس کے بزنس آ رہا ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا غزہ لے لے گا یا وہ ہمارا جو ہے فلسطین پہ بمباری کرے گا، کوئی نقصان پہنچ جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح. اور ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اسرائیل کی میں پھر کہتا ہوں کوئی اوقات نہیں ہے. فلسطین والوں کے ہم سپورٹ کر جائے، انہیں کو ہم تمام چیزیں مہیا کریں نا تو وہی مارے گئے، وہی ماریں گے، اور ماس کافی ہے ان کے لیے. میں بتاؤ اتنا مارے گئے. ان کی بدقسمتی یہ ہے فلسطین والوں کی کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں نا ان کو وہ سپلائی پوری نہیں کر پا رہے. متحد بھی نہیں ہے، ہم لوگ متحد نہیں، ہمارے میرا بیان الگ ہے، آپ کا الگ ہے، ان کا الگ ہے. سیاسی بیان ہے. ابھی تک پاکستان کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا احتجاج بھی نہیں ہوا، کوئی علماء کی طرف سے بھی کوئی کسی کوئی اتنا بڑا ری ایکشن نہیں آیا جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح کشمیر وغیرہ پہ چھٹی کے دن. میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف فلسطین کو جو ہے نا تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے عوام کو، اس کے لوگ بہت دلیر ہیں، بہت دلیر ہے. بیان نہیں، اپنے جو بچوں کی لاشیں گودوں میں لیں تو ان سے بڑا جیدار کون ہوگا؟ ماں اپنے بچے کو دفنا رہی ہے، اف نہیں کر رہی، پھر جا رہی ہے میدان میں. صحیح. باپ جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، بہن جا رہی ہے، سب. تو ان لوگوں سے ان لوگوں نے جو دیکھا ہے نا، اور جو ان کی جیداری ہے، صرف میں سمجھتا انہیں تمام چیزیں مہیا کر دی جائے، لڑنے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، تو میں دیکھتا ہوں اسرائیل ہے کیا. بانی پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ابھی جس طرح چمگوئیاں چل رہی ہیں؟ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل ترین انسان ہے، پوری دنیا ان کی قدر کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن حکمرانی کے جو انداز تھا، جو حکمران بنے، وہ بہتری کی طرف نہیں گیا پاکستان کا. کیا ان کی ٹیم صحیح نہیں تھی؟ کیا جو بھی تھا ان کے ساتھ جو معاملات تھے پاکستان کی بہتری میں نہیں گئے؟ اصل میں ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی خان صاحب کے ساتھ کہ ان کا اپنا آدمی کوئی بھی نہیں تھا. بالکل سب کرائے کے لوگ، سب دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. یہ جس نے بھیجا تھا وہ بالکل ایسی ہے، انہوں نے واپس لے لیا. اس کے علاوہ تو اور اس کا کوئی بھی نہیں. ہم کراچی کی طرف آتے ہیں. کراچی میں ہم کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم بات تو پورے ملک کی کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کراچی کے حالات پر ہم زیادہ توجہ دیں، زیادہ فوکس کریں، کیونکہ کراچی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جغرافیہ چینج ہوا ہے تو موسمیات کی تبدیلی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کراچی کا جغرافیہ چینج ہوا ہے، جو بالکل ایک دم تھوڑے ٹائم کے اندر بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا، اور سارا پوری قیادت باؤنڈ ہو گئی اور معاملات خراب ہو گئے. آفاق احمد کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آفاق احمد، آفاق بھائی جو ہے، ان کی ایک بدقسمتی رہی ہے. صحیح ہے. یا ٹیم گیلے انہیں اچھی نہیں ملی، یا جو بھی گیلے،
کہ وہ کوئی الیکشن نہیں نکال سکے. ہاں وہ سیٹیں نہیں آپ کو یعنی پبلک کے ساتھ بس وہ اگر ایک الیکشن میں کوئی نکال لیتے نا تو ایک اچھی بہتر خدمت کرتے ہو کراچی. وہ کر رہے ہیں کوشش اپنے حساب سے کر رہے ہیں. ان کی بات چیت ایک بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہوتی, صحیح سب کے حق میں ہوتی ہے. تو بہتر بات کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جگہ دینا چاہیے کراچی میں, دینی چاہیے. یعنی کہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو جس طریقے سے کراچی کے اندر کامیاب کیا گیا, ابھی فارم 47 کا دنیا کو پتا ہے 47 کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم پورے وفاق سے لے کر یہاں تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا آگے. تو چیئرمین افاق احمد کا کیا قصور ہے؟ میں بعض اوقات میں آف دا ریکارڈ جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ یار بانیہ متحدہ اتنے ماشاءاللہ قابل انسان, اتنے سمجھدار انسان کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا لیڈر نہیں دیکھا اپنی لائف کے اندر, اتنا بڑا لیڈر نہیں دیکھا. لیکن ان سے یہ غلطیاں, دو غلطیاں کیوں ہو گئی؟ ایک تو غلطی جو ہونی تھی ہو گئی جس پہ پابندی لگی. دوسری غلطی آپ عامر خان اور آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ حقیقی بنانے والے, چلانے والے, ساتھ چلنے والے, ایک ٹائم پر وہ بھی میں نے اپنا اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے وہ ایک جلسہ تھا لیاقت آباد کے اندر, IGI کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اس جلسے کے اندر بانیہ متحدہ جب تقریر پر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آفاق احمد اور یہ عامر خان یہ سیدھا بازو ہے, میرا یہ الٹا بازو ہے, اور اگر مجھے کوئی برائی آئی یا میں کسی اگر پریشانی میں آیا تو میں مہاجر خیل میں جاؤں گا. ایسا ہی ہے. تو پھر آفاق احمد سے کیوں اتنی پریشانی ہے؟ مطلب عامر خان کو آپ نے پورا نظام دے دیا, پوری MQM دے دی, ان کے ہینڈ اوور کر دی اور MQM کا جنازہ نکل گیا. ٹھیک ہے, آفاق احمد بھی تو اسی کی ایک کڑی تھے, انہی کے اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی تھی, وہی لوگ تھے. کیونکہ آفاق احمد اور عامر خان کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ الگ الگ ہیں یا تھے الگ الگ. میں آپ کو بتاؤں ہوا ایسا ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آفاق بھائی, عامر بھائی صحیح ہے, الطاف حسین قریبی ساتھی ہیں. جی بالکل. اور عامر بھائی نے تو بہت کچھ کیا متحدہ بننے, جب ماضی کو بنی تھی بہت کچھ کیا, تو اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز عروج پہ آتی ہے نا تو مختلف لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آگے آ جاؤں, میں آگے آ جاؤں, میں آگے آ جاؤں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کری ہے. وہ صحیح آدمی کو جو نا پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ عامر خان جس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے بالکل ہے نا, وہ ہولی سولی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اگر آفاق بھائی کو آپ آگے لے کر آتے, آفاق احمد کو وہ لے کر آتے تو عامر خان کی جگہ خالی ہو جاتی. بالکل بالکل ان کی, کیونکہ آفاق احمد ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو میں نے ریسرچ کیا ہے اتنی سارے سیاسی لیڈروں کے اندر. حالانکہ مصطفیٰ کمال بہترین اسپیچ ان کی, بہت اچھا بولتے ہیں. فاروق ستار پارلیمنٹیرین کے حوالے سے تو بہت اچھے ہیں, بولنا جانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن لیڈرشپ میں اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ آفاق احمد کی شخصیت کو دیکھا ہے. اور آفاق احمد کی ان کی آواز, ان کی آواز میں جو گرج ہے اور جو کارکنوں کا جو درد سمجھتے ہیں وہ ہے. اور پھر سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ آج بھی مہاجر قومی موومنٹ ہی چلا رہے ہیں, اور مہاجر 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 کہتے ہوئے ان کے الفاظ جو ہے, زبان جو ہے ان کی خوشک نہیں ہوتی, لیکن وہ صرف مہاجر نظریے پہ اور مہاجر کاز پر کام کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جب لوگ آنا شروع ہوئے نا تو چونکہ ان کی پالیسی جو تھی منشور تھا, نظریات تھے. MQM جو بنی ہے نا نظریات کی بنیاد پہ بنی ہے. بالکل. کہ جب لوگ آنا شروع ہوئے نا ظاہر ہے پھر پیسہ بھی آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, لوگوں کے رجحان چینج ہوتے ہیں. تو جو پیچھے سے لوگ آنا شروع ہوئے انہوں نے دیکھا کہ آفاق بھائی کام کر رہے ہیں, آفاق بھائی آگے جا رہے ہیں, آفاق بھائی سب کچھ ہے. اور آفاق بھائی جو ہدایتیں دیتے تھے وہ صحیح دیتے تھے, جو ان کے مرضی کے مطابق نہیں تھی آنے والوں کی. تو انہوں نے وہ کان بھرنا شروع کر دیے قائد کے کہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا کر رہے, وہ ایسا کر رہے, یہ وہاں سے یہ کر رہے, وہاں سے وہ کر رہے, جبکہ اس کی تحقیقات نہیں کی گئی. اگر تحقیقات کی جاتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. پانی بھی جو ہے وہ بس لوگوں کی, بس پانی بھی کیا کرے, پانی اتنے سارے لوگوں میں وہ بھی کیا کرتے, وہ بھی کیا کرتے, جتنا کر سکتے تھے کیا انہوں نے. بالکل بالکل. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحنیف بھائی, اور آپ نے ان کی باتیں سنی. سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے بڑی اہم شخصیت ہیں کراچی شہر کی, اور انہوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا ہے اس کراچی کی خدمت کے لیے, اور ابھی یہ خدمت کر رہے ہیں, آلریڈی یہ کر رہے ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اختتام پر لے کے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے,
आमीन। परवरदिगार हमारे तमाम वो इदारे जो इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, रात दिन एक करके जो है वो अपनी रातें खराब कर रहे हैं और बॉर्डरों पे हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, हम सुकून की नींद सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं और हम सुकून की नींद सो रहे हैं, उनके लिए हम बहुत सारी दुआएं करते हैं। इन दुआओं के साथ अब मुझे सरफराज सागर और अनिल भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।